Assalamu alaikum. Hi and hello my dear viewers. Welcome back to my channel नौशीन टॉकीज़। एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। अरे ये क्या बात कही अम्मी ने कि मैं अम्मी को खफगी से देखने लगी और वो मुसलसल मुझे एक माँ की तरह नहीं जल्लाद माँ की तरह घूर रही थी और मैं उनको सौतेली बेटी बनकर। हालांकि मैं उनकी छोटी बेटी थी और आखिरी गलती, मेरा मतलब है मुझसे पहले वो 5 गलतियां करके उनको फारिग कर चुकी हैं। अब वो मुझसे निजात चाहती थी। उनकी गलतियों की लिस्ट कुछ यूँ है। पहले बाजी फरीदा, फिर बाजी इफ़्फ़त, फिर अहसन भाई, फिर आमिर भाई, फिर हमज़ा भाई, और उनकी आखिरी गलती मैं थी। बकौल मेरी माँ के, मैं उनकी मर्ज़ी के बिना अचानक ही दुनिया में आई थी, जब सब बहन भाई बड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि फरीदा बाजी के ब्याह को 6 महीने गुजर गए थे। तब उनको पता चला था कि उनका 8वां महीना चल रहा है। तब वो बहुत रोई, वावेल्ला किया, मगर अब क्या फ़ायदा। हाँ तो मैं कहाँ थी? अम्मा मुझे घूर रही थी और मैं अम्मा को। वजह फ़ारिस था, जिसका ऐन रिश्ता मेरे मेडिकल में टपक पड़ा था। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, ये भी कोई जोड़ है। वो बाजी फरीदा का देवर और ताई के बुढ़ापे का आखिरी गुनाह, जो बाजी की शादी से चंद माह पहले ही हुआ था। और सबसे बुरी बात तो ये थी, उसके आने की सबको बेहद खुशी थी। अम्मा समेत सब ही खुश हुए, सिर्फ मैं ही गलती थी। सब फारिस को अब मेरे सर मुन्ने को तैयार थे। वो मुझसे सिर्फ 6 महीने बड़ा था। ताई अम्मी ने कभी उसे गुनाह या गलती तसव्वुर ना किया। यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने का सबब थी। अरे फरवा, मैं पूछती हूँ कमी ही क्या है उसमें? 16 जमातें पास करने वाला है, बाहर चला जाएगा। अब तुझ जैसे बोझ को मैं और नहीं ढो सकती, अम्मा ने कहा, और मेरी मोटी मोटी आंखें भर आ गई। हालांकि बचपन से ही मुझे मालूम था ये फ़ारिस मेरे नसीब पोड़ेगा, मगर मुझे ये उम्मीद थी कि डॉक्टर बनने के बाद मेरी उससे जान छूट जाएगी और मुझे एक हैंडसम डॉक्टर से इश्क हो जाएगा, जो सफ़ेद घोड़े पर बैठकर मुझे ले जाएगा। मेरे ये सब ख्वाब चकनाचूर हो गए जब फ़ारिस लंदन से सब छोड़ छाड़ कर मगनी के लिए टपक पड़ा। अरे बच्ची को बोलने दो, वो क्या चाहती है? अब्बा ने अपने सफ़ेद बालों का लिहाज करते हुए कहा, वरना वो जानते थे मैं कितनी मुँहपट हूँ। मुझे उनकी बात ने हौसला दिया और मैं कहने लगी, अम्मा मैंने ही बच्चे पालनी, वो भी इस फ़ारिस के। 5-5 रोटियां खा जाता है, उसके बच्चे कितने खाएंगे? मेरा सदमा भी तो गहरा था। बंदा 2 रोटियां खाता है, चलो आधी और भी कभी कभार खा लेता है, लेकिन 5 रोटियां कौन खाता है? इतनी बॉडी बनाई है उसने, मुझे तो डर ही लगता था कभी कभार उस पहाड़ से कहीं गिरकर हमारे घर का फर्श ही ना तोड़ दे। मेरी बात सुनकर अम्मी कहने लगी कि रोटी मैं पका दूंगी या फरीदा पका देगी। तेरे हाथ के तो वैसे भी वो नहीं खाएगा। आधी जली आधी कच्ची रोटी, वो भी कहीं से उसकी टांग निकली होती है, कहीं से दांत टूटे होते हैं। अपनी इस तौहीन पर मेरी आंखें भर आ गई। मैंने दुख से अम्मा की तरफ देखा और कहा, रोटी बनाना इतना मुश्किल काम है? तो अम्मी ने कहा, क्या मुश्किल है इसमें? तो बाबा ने कहा, नेक बख्त, बात रोटी की नहीं मगनी की हो रही थी। अब्बा चारपाई पर लेट गए और मैं वहीं जाकर उनके पैर दबाने लगी कि शायद इस फ़ारिस से जान छूट जाए। अम्मा ने कहा, अब तेरा मसला हल हो गया? अम्मा ने हाथ झाड़े, जैसे इन हाथों पर धूल की जगह मैं थी, और वो उन्होंने झाड़ दी। इतनी बेइज्जती! मेरी आंखों के साथ साथ इस पर नाक भी बहने लगी, जो मैंने बरवक्त चारपाई की चादर से पोंछ ली। अब्बा ने प्यार से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या चाहती हो? और मैं मनमनाई, अब्बा कज़न मैरिज में बच्चे कैसे पैदा होते हैं? फरीदा बाजी के 2 बच्चे मर गए। अहसन भाई की गुड्डी नीम पागल है और साइमा बाजी के दोनों बेटे माजूर। आप चाहते हैं मैं डॉक्टर फरवा ऐसे बच्चे पालूं, वो भी इस फ़ारिस के? वो कोई फवाद खान या हमज़ा अली अब्बासी है? मेरे तासुरात और अल्फाज दिल को छू लेने वाली थी। मेरे ये अल्फाज अब्बा को लगते भी,
لیکن ان کی جگہ اماں کی چپل سیدھے میرے کمر پہ جا لگی اور میں ہائے اماں جی کرتے رونے لگی۔ تو اماں نے کہا بے شرم بے حیا باپ سے گندی باتیں کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں آگ لگے ایسی پڑھائی پہ جو کنواری بچیوں کو بے حیا بنا کر ساری لاج ختم کر دیتی ہے۔ میں اتنی توہین برداشت نہ کر سکی اور منہ پھاڑ کر بولنے لگی اماں تم جیسے جاہل اور پینڈو لوگ ہی ہسپتال جا کر کہتے ہیں ہماری بچی کا کیس لیڈی ڈاکٹر ہی کرے گی، تم پڑھنے نہیں دو گی تو کیا خاک لیڈی ڈاکٹر بنوں گی؟ اب مجھے اس فارس کا منہ توڑنا تھا جو اپنا رشتہ بیچ کر خود کو کہیں کا ہیرو سمجھ رہا تھا۔ ہوگا وہ ہیرو کسی فلم کا۔ میرا بی پی تیز تھا۔ میں بڑی خود کو ٹاپ چیز سمجھ کر فارس کے گھر گئی۔ وہاں جاتے ہی میرا منہ کلا کا کلا ہی رہ گیا۔ وہ فارس کا بچہ میری باجی فریدہ کے ہاتھ سے پراٹھے کھا رہا تھا۔ میرے تو فرشتے بھی جل بن کر کوئلہ ہو گئے۔ میں جلدی سے باجی کے پاس گئی اور چارپائی پہ بچی باقی جگہ سمیٹ کر بیٹھ گئی اور اپنی چوٹی اٹھا کے فارس کے منہ پر ماری۔ وہ آنکھ بچاتا اٹھ گیا۔ میں اس کی چال خوب سمجھ چکی تھی۔ یہ آدمی میری بہن کو مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ بچپن سے ہی باجی کے ساتھ ایسا تھا۔ ان کے بچوں سے زیادہ یہ فتنہ ان کا بچہ تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے منہ کو بڑا سا کھولا اور باجی کے آگے کیا۔ وہ مجھے گھورتی نوالا میرے منہ کے آگے سے گزارتی فارس کے منہ تک لے گئی اور کہنے لگی کیا لینے آئی ہو؟ میری تو روح بھی رونے لگی۔ اتنی بے عزتی ایک ہی دن میں، بلا میں مانگنے والی لگتی ہوں کیا جو صرف لینے ہی آؤں گی؟ میں نے کہا زہر لینے آئی ہوں، اوپر گندم میں ماچس کی ڈبی میں ڈال کر رکھا ہے، کیڑا نہ لگ جائے اس لیے وہاں سے لے لو۔ باجی نے لاپرواہی سے کہا اور میں پیر پٹکتی واپس گھر چلی گئی۔ وہ کہتی ہی رہ گئی جا کر لے لو۔ میں اب بہت اداس تھی۔ مجھے کسی طور پہ اس فارس سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وجہ وہی لو میرج کا شوق اور بچے معذور ہونے کا خوف تھا جو ہمارے خاندانی اور نہایت ذاتی معاملہ تھا۔ یہ مسئلہ صرف ہمارے ہی خاندان میں تھا، حالانکہ کزن میرج نہ بھی ہو تب بھی یہ ہو جاتا ہے، مگر میں اس بات کو مسئلہ بنانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے منگنی کے دن قریب آ رہے تھے میرے دل میں وسوسے اور وہم بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے کافی بار سوچا فارس سے بات کر لوں، مگر وہ منہ ہی نہ لگتا تھا۔ اللہ کیا بتاؤں کتنا شرما رہا تھا، حالانکہ مجھے شرم چھو کر بھی نہ گزر رہی تھی۔ دل کسی فلمی ہیروئن کی طرح خالی خالی تھا۔ میری دوستیں بھی سوتیلی لگ رہی تھی اور منگیتر اس سے بھی زیادہ چلو شرما ہی رہا تھا، لیکن بندہ اکیلے دیکھ کر سیٹی ہی بجا دیتا ہے، شاید میرا دل ہی بدل جاتا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے جب منگنی والے دن قاضی صاحب نکاح پڑھانے آئے۔ گھونگھٹ اٹھا کر میں نے ابا کو آواز دی، ابا گھونگھٹ نیچی کرو بیٹی۔ وہ ہنکارے بھر کر بولے۔ میں نے اپنے سونے کے دل پر فارس کے نام کا پتھر رکھ کر 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولا۔ اس بار میں بہت کپ کپا کر روئی اور آنسو اصلی تھے، مگر حیرت مجھے اس بات پر تھی سب مجھے چپ کروانے کے بجائے خوشی سے گلے مل رہے تھے۔ کسی کو میرا میک اپ خراب ہونے کی پرواہ نہ تھی، اس لیے مجھے خود ہی ضبط کرنا پڑا۔ اب وہ فارس کا بچہ خود جناب عالی فارس صاحب میرے شوہر ٹائپ کوئی چیز بن گئے تھے۔ پوری رات میں اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر انتظار کرتی رہی کہ آپ فون کرے گا، مگر نہ جی فون نہیں آیا۔ پھر میں یہ سوچ کر باہر صحن میں آ گئی کہ شاید بندر بن کر دیوار سے لٹکا ہو جیسے بچپن میں کرتا تھا، مگر دیوار بھی سو رہی تھی، اس لیے مجھے بھی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح 10 بجے امی نے ہلا کر اٹھایا۔ پہلے مجھے لگا شاید کہہ رہی ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے، کچھ دیر بعد سمجھ آئی، کہہ رہی تھی شکر ہے تم زندہ ہو، اتنا سوئی ہو، وہ فارس بیٹا تمہارا انتظار کر کر کے چلا گیا، مجھے لگا تم فوت ہی ہو گئی، اللہ کا شکر ہے زندہ ہو۔ میں بھی سوچوں پہلے نہیں مری جب میں دعا کرتی تھی، اب کیوں مر گئی؟ قسم سے امی کی اس بات سے
میرا دل دکھ سے بھرنے لگا اور میں منہ بنا کر ناشتہ کرنے اٹھ گئی۔ پیٹ بھر کر مجھے یاد آیا امی نے کہا تھا وہ فارس میرا انتظار کر رہا تھا، چلو پوچھتی ہوں۔ میں نے امی سے پوچھا امی وہ فارس کیوں آیا تھا، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تو میں نے دوبارہ سوال دہرایا امی فارس کیوں آیا تھا؟ تو امی نے کہا یہ فارس کیا لگایا ہے، بے شرم، گھر والے کا کوئی نام لیتا ہے۔ اماں کو اتنا جلال میرے پیدا ہونے پر بھی نہ آیا تھا جتنا اس فارس کو فارس کہنے پر آیا تھا۔ اور مزید اماں کہنے لگی وہ امریکہ جا رہا تھا، اس کے فلائٹ کا وقت تھا، تجھ سے ملنے آیا تھا، میں نے کمبل ہٹا کر تمہارا چہرہ دکھا دیا۔ ہائے اماں، میں کوئی جنازہ تھی جو تو نے کمبل ہٹا کر چہرہ دکھا دیا؟ شوہر ہے وہ میرا، اٹھا دیا ہوتا، جانے آپ کب آئے؟ اس بار میں نے نہ جانے کیوں اس فارس کو عزت دی، حالانکہ وہ اس قابل نہ تھا۔ اس نے بولا تھا تمہاری نیند خراب نہ کروں، امی نے کہا۔ میں بوجھل دل سے کتابیں لے کر چھت پر چلی گئی۔ لو میرج کے سب خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میری ساری فرینڈز مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ وہ تمہیں جانے سے پہلے کیسے مل کر گئے ہیں، اور میں کیا بتاتی اب؟ میں نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں، یہ بات غیر نکاح شدہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بول کر اس فارس کی عزت رکھی۔ غصہ تو مجھے اس بات کا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ یہ مشرقی بیویاں بھی نہ، شوہر جیسا بھی ہو اس کی عزت رکھ لیتی ہیں۔ میں بھی اس وقت مجبوری میں وہی کر رہی تھی۔ لو میرج کا خواب ابھی بھی کہیں دبا دبا سا تھا۔ 6 مہینے بعد فارس کا خط آیا۔ باجی نے بہت چیڑا، میں شرم سے لال ہوتی، خط بچاتی چھت پر بھاگ گئی اور مرغیوں کے ڈبے میں چھپ گئی۔ ہائے کہیں اماں کو ہی پتہ نہ چل جائے، میں ڈر بھی رہی تھی۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر کہیں یہ نہ کہہ دے فارس کو ابھی طلاق دو، ان سے میری خوشی دیکھی ہی کب جاتی ہے۔ یہ تو میری ہمت تھی، ایسی ماں کے ساتھ گزارا کر لیا، اور شکر ہے اس فارس کے بچے کو عقل تو آئی۔ میں نے رات کا کھانا جلدی لگا کر جلدی کھایا اور برتن دھو کر اپنے کمرے میں جا کر چارپائی پر گر گئی اور خط کھول کر دل سے لگایا۔ جب اماں ابا کی خراٹوں کی آواز آنے لگی، میں نے موبائل کے ٹارچ لائٹ کی روشنی میں خط کھولا اور میرا منہ کھل گیا۔ وہ لو لیٹر کچھ یوں تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ بیگم؟ میں کچھ دن تک آ رہا ہوں، کچھ منگوانا ہو تو اپنی باجی کو بتا دینا، وہ مجھے خط میں بتا دے گی۔ ایز فارس۔ میرا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا، نہ پیار کے 2 بول، نہ کوئی شعر، سیدھا مطلب کی بات، اور آخر میں تمہارے فارس کی جگہ بس فارس لکھ دیا۔ اللہ، میں نے روتے ہوئے ہینڈ فری لگا کر گانا لگایا۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ باجی کے گندم سے زہر کی گولی نکال کر کھا لوں۔ خیر، یہ آپشن میں نے بات کے لیے رکھا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب فارس پاکستان تشریف لے آیا۔ سب اس سے ملنے گئے۔ اماں نے مجھے سختی سے صحن میں بھی آنے سے منع کر دیا، کیونکہ 10 دن بعد میری رخصتی تھی۔ مجھے دکھ تو اس چیز کا تھا، میں اپنے دوستوں سے اب فون پر کیا بات کروں گی، پھر سے جھوٹ بولوں گی۔ میرا دل دکھ سے ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات فارس نے مجھ سے پوچھا تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور مجھے جھٹکا لگا۔ اچھا تو یہ وجہ تھی اس کے اس طرح فاصلے پر رہنے کی۔ میں نے من مناتے ہوئے لو میرج اور دوستوں کے منگیتروں کے قصے سنا دیے۔ وہ بہت دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ اصلی آنسو آنے لگے، اس کے نہیں میرے۔ میں نے سر جھکا لیا تو وہ کہنے لگا اف جاہل، اس لیے منع کیا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تھینک گاڈ۔ اس نے میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر مجھے دیکھا اور میں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ کتنا اچھا تھا نا، مجھے آج ہی پتہ چلا، اور وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے یہ بھی آج ہی پتہ چلا۔ اگلی صبح مجھے اپنی کسی دوست سے جھوٹ نہیں بولنا پڑا۔
ہائے میرا فارس، واقعی بہت رومانٹک تھا۔ وہ ایک مہینہ فارس کی سنگت میں کیسے گزرا میں نہیں جانتی، بس میں اتنا جانتی ہوں مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ 1 مہینے بعد وہ چلا گیا، مجھے جلد بلائے گا یہ کہہ کر۔ میں دن بھر اس کے کال اور میسج کا انتظار کرتی اور ہر وقت یہی پوچھتی کہ میرا پاسپورٹ کب بنے گا اور ویزا کب لگے گا، اور وہ مجھے تسلی دیتا۔ 3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میں خوشخبری دینے والی ہوں تو سب بہت خوش ہوئے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ میرے پاس نہ تھا۔ ہماری اب کم ہی بات ہوتی، وہ اکثر مصروف رہتے۔ مجھے پھر سے لو میرج کا خواب یاد آیا۔ اوف، اگر لو میرج ہوتی تو میرا کتنا خیال رکھتا۔ خیر سے 1 مہینہ رہ گیا تھا جب وہ آیا۔ میں خفا سی تھی، مگر اس کی محبت ایسی تھی کہ 2 ہی دن خفا رہ سکی۔ میرے 2 جڑواں بیٹے ہوئے، بہت ہی پیارے اور صحت مند۔ میں بہت خوش تھی، مگر فارس پھر سے چلا گیا۔ میرے دل کے ایک کونے میں پھر سے اداسی چھا گئی۔ انہی دنوں میرے دوستوں کی لو میرج ہو گئی۔ میرے زخم ہرے ہونے لگے اور زندگی وسوسوں میں گزرنے لگی۔ میرے بیٹے بڑے ہونے لگے۔ وہ سال بھر کے بھی نہ تھے جب فارس نے مجھے امریکہ بلایا اور میں چلی گئی۔ وہاں اس نے مجھے پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے دیا جو کافی مہنگا تھا، اور بچوں کا باقاعدہ چیک اپ کرواتا اور میرا بھی بہت خیال رکھتا۔ میں ڈاکٹر بن گئی اور ساتھ ہی میرے گھر ایک بہت پیاری بیٹی ہوئی۔ میری بیٹی 11.25 پاؤنڈ کی تھی۔ میں دنگ رہ گئی۔ پھر فارس نے میری فکر اور جاب کا خیال کرتے یہیں پر فل اسٹاپ لگا دیا، مگر لو میرج کا خواب دل میں ابھی بھی کبھی چنگاریاں اٹھاتا تھا۔ کچھ سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں فارس اور بچوں کے ساتھ واپس پاکستان گئی۔ وہ جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ مجھے بہت مشکل سے فارس نے سنبھالا، ورنہ مجھے آج پتہ چلا میں اماں سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے صرف ان کے لیے سوتیلا پن محسوس کیا تھا، مگر اب ماں بن کر احساس ہوا وہ میری سب سے بڑی خیر خواہ تھی۔ میں ان کے جنازے سے لپٹ جاتی، جو میری وجہ سے لیٹ آمد کی باعث سرد خانے میں تھا بہت دن سے۔ یہاں آئی تو دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے لو میرج کا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی۔ ایک نے بتایا جو لوگ شادی سے پہلے محبت کر لیتے ہیں وہ بعد میں صرف کام کروانا جانتے ہیں۔ ساری باتیں پہلے کر لو تو بعد میں صرف دال، سبزی، آٹا یہی سب رہ جاتا ہے۔ تو دوسری بتانے لگی غیروں سے بہتر اپنے ہوتے ہیں، کم از کم تپتی دھوپ میں تو نہیں مارتے۔ میری سانس ہر وقت لو میرج کا تانا دیتی ہے اور وہ خاموشی سے سنتے ہیں، ہر چیز پر روک ٹوک۔ تو تیسری کہنے لگی میرے تو اپنے شوہر ہی ہر وقت لو میرج کا تانا دیتے ہیں، ہر وقت گھر میں جدل بنا رہتا ہے۔ اماں ابا سے کچھ کہو تو کہتے ہیں ہم نے کب رشتہ طے کیا تھا، تم لوگ خود ہی طے کر کے آئے تھے۔ وہ تو چلی گئی اور میرے دل میں دبی لو میرج کی حسرت بھی چلی گئی۔ میں نے اس رات امی کو بہت یاد کیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اور میرے وہ تو نکاح کے بعد بھی مجھ سے فاصلے پر رہے تھے۔ آج سمجھ میں آیا تھا وہ ہمارے رشتے اور میری ہی عزت کی حفاظت کر رہے تھے۔ کتنے اچھے ہیں وہ۔ میں نے ایک نظر چارپائی پر اپنی بیٹی کو سینے پر سلائے اپنے معصوم اور پاکیزہ شوہر کو دیکھا، جن کا ہر خالص جذبہ اور محبت صرف میرے لیے تھی، اور ایک بار پھر سجدہ شکر میں جھک گئی۔